अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। आज भारत का यौम आज़ादी कश्मीर में यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। मकबूजा कश्मीर में जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें आज लोग बाहर निकले, जीवे जीवे पाकिस्तान की सदाएं बुलंद हुई, पाकिस्तान के परचम गाए बगाए नजर आए और लोगों ने एक दफ़ा फिर भारतीय जुल्म और इस्तिबदाद और जबर है उसको मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ कल पाकिस्तान ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी को निशाने पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा। नरेंद्र मोदी ने एक दफ़ा फिर हर्जा सराई की, भारत की 14 लाख फौज का भी हवाला दिया, लेकिन वो भूल गया जो पाकिस्तान ने 27 फरवरी को उसके साथ किया था और चीन ने 15 जून को किया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कल सऊदी अरब के अहम दौरे पर जा रहे हैं। ये दौरा पहले से ही तय था, लेकिन मौजूदा तनाजुर में इस बड़ी अहमियत का हामिल है और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ने एक दफ़ा शो कर दिया कि जो सऊदी अरब के साथ हमारे तारीख़ी ताल्लुकात हैं, अवाम एक जज्बाती लगाव रखते हैं और जो मरकज़ियत है, सेंट्रलिटी है सऊदी अरब का, वो ताल्लुकात में बरकरार रहेगी और पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतरीन नहज पे और बेहतरीन सिमत में ही जारी रहेंगे। इन मौज़ूआत पे आज के इनसाइट पे गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन सीनियर सफारतकार अशरफ जहांगीर काजी साहब और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी, इन दोनों अहबाब से गुफ्तगू होगी, लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे अशरफ जहांगीर काजी साहब से। अशरफ जहांगीर काजी पाकिस्तान के डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमेट हैं। ये ना सिर्फ यूएन में सर्व कर चुके हैं, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से इनको इंतहाई इंपॉर्टेंट कैपिटल्स में सर्व करने का भी मौका मिला। ये भारत में भी, इंडिया में भी पाकिस्तान के न्यू दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं, अमेरिका वाशिंगटन में भी सर्व कर चुके हैं, रशिया में भी सर्व कर चुके हैं और चीन में भी पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। इसके बाद ये अपनी सर्विस के बाद यूएन में भी इनकी खिदमात हैं, तवील खिदमात हैं। ये यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं बैन की मून, उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे। सूडान में और इराक़ में अपनी खिदमात भी उन्होंने सरअंजाम दी हैं। इंटरनेशनल अमूर में बड़ी गहरी नज़र है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अशरफ जहांगीर काजी साहब। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे। सर, सबसे पहले तो आज इंडिया की बात करते हैं। आज इंडियन इंडिपेंडेंस है, कश्मीर में भी भरपूर उनके खिलाफ एहतजाज भी हुआ। नरेंद्र मोदी ने एक दफ़ा फिर व्हील्ड थ्रेट्स किए, अनव्हील्ड थ्रेट्स किए हैं पाकिस्तान को, चाइना को, और ये गीदड़ भपकियाँ अभी भी जारी हैं। कश्मीर में जो उन्होंने जुल्म सितम किया वो तो अपनी जगह पे, श्रीनगर में आज भी जीवे जीवे पाकिस्तान की सदाएं बुलंद थी। तो ये भारत क्या चाह रहा, क्या है? भारत यही चाहता है कि कश्मीर पे उनका कब्जा कायम रहे और उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान का दावा जो है वो इंटरनेशनल लॉ पर मबनी है, अखलाकियात पर मबनी है और कश्मीरियों की राय पर मबनी है। तो वो तो सीना जोरी से और ज़बरदस्ती से वो पिछले 70 साल से उन्होंने पैर जमाए हुए वहाँ। उन्हें मालूम है कि वो गलत है, लेकिन वो ग्रेट पावर की हैसियत से वो समझते हैं कानून जो है वो छोटों के लिए, बड़ों के लिए नहीं है। और इसी बुनियाद पर वो पाकिस्तान को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो तो हिंदुस्तान से लड़ाई तो नहीं चाहता है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कई दफ़ा कहा भी है कि लड़ाई से कोई हल नहीं होता है। लेकिन आप जानते हैं ये तो कि हिंदुस्तान भी न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है। तो वो अगर उनकी फौज हमारी फौज से बड़ी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर वो हमला करेंगे पाकिस्तान पे तो वो अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ होगा और पाकिस्तान की वजूद के खिलाफ होगा और पाकिस्तान हर मुमकिन जरिए से अपनी दिफा करेगा, बशमूल जो हमारी सारी ताकत है वो आप जानते हैं वो क्या है। तो ये तो धमकियां जो है ये तो क्या उससे अपने लोगों को खुश करने के लिए है। अच्छा काजी साहब, आपका बड़ा वो, क्योंकि आप इंडिया में खुद भी सर्व कर चुके हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे हैं, जो सोच की तब्दीली है जो नरेंद्र मोदी के बाद जो आई है, हिंदुत्व की जो आ गई, पहले बड़ा सेकुलरिज्म के पीछे छुपा होता था भारत, अब तो ये बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। जिस तरह की थ्रेट्स हैं, अब मुसलमानों को थ्रेट्स कर रहे हैं, जीना महाल किया, माइनॉरिटीज़ का तो जीना मुश्किल हो गया है। तो ये पॉलिसीज़, फिर उसके बाद चाइना के साथ अलहदा इनका इशू, पाकिस्तान के साथ इशू, बांग्लादेश के साथ इशू, नेपाल के साथ इशू, तो ये क्या दलदल में जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या? और वहाँ पे जो सोचने वाले लोग हैं क्या सोच रहे हैं? हिंदुस्तान के लोग जो हैं 90% वो सपोर्ट करते हैं मोदी को, और पिछले जो इलेक्शंस हुए हैं उस पर वो बड़ी कामयाबी से, ओवरवेलमिंग क्या उसे कहते हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री से वो जीते हैं। और कैसे जीते हैं? पाकिस्तान से
ان کی وہ لڑائی ہوئی تھی فیبرری میں، حالانکہ وہ مار کھائے، انہوں نے اپنے اخبار کو کہا کہ اس کو جیت کی صورت میں دکھاؤ سب کو، تو سب وہاں مان گئے کہ ہندوستان کی جیت ہوئی ہے، حالانکہ دراصل دنیا کو پتہ ہے کہ کیا ہوا وہاں. لیکن یہ ہے کہ پھر انہوں نے وہ سینہ زوری کرنے کی کوشش کی چین کے ساتھ، اور پھر وہی ہوا جو 62 میں ہوا. تو پاکستان چونکہ چین سے بہت چھوٹا ہے، لیکن ہماری اپنی ایک حیثیت ہے، ہماری اپنی طاقت ہے، اور چین کے ساتھ ہماری دوستی ہے. یہ نہیں کہ ہم چین کی لڑائی لڑیں گے یا چین جو ہے پاکستان کی لڑائی لڑے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم دونوں کیا اسے کہتا ہے آزمودہ شدہ دوست ہیں، اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. انڈیا کو یہ بخوبی اس کا علم ہے. باقی تو یہ ان کی باتیں ہیں، باتیں سے تو ٹھیک ہے، ہم وہ تو کچھ نہیں. اور کشمیر کے بارے میں بھی ہاں انہوں نے ہندوتوا کا تو یہی ہے کہ بھئی یہ سارا، بلکہ تمام پاکستان کو وہ کہتے نہیں ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن وہ بھی واپس آ جائے گا. اور ان کا جو ہے، اگر آپ پڑھیں ان کی رائٹنگز جو ہیں، جو لکھنے والے ہیں ہیڈگوار وغیرہ، جو بلواسکر وغیرہ جو ہیں، وہ تو افغانستان تک، ہندو کش تک وہ سمجھتے ہیں. وہ جو لفظ ہے ہندو کش، وہ کہتے ہیں یہ بھی ہمارا ہے. ہندو کش کے اس پار جو ہے وہ پھر ہندوستان کے باہر ہے، تبت، وہ سارا اپنا سمجھتے ہیں. اچھا سر، اب کمنگ بیک ٹو کشمیر، اب دیکھیں جب اگر ایسٹ ٹیمور کا معاملہ ہو، ساؤتھ سوڈان کا ہو، وہاں پہ تو فیصلہ ہو جاتا ہے، یو این پی انوالو ہو جاتا ہے، باقی چیزیں ہو جاتی ہیں. کشمیر، فلسطین، یہ روہنگیا کے مسلمان، ان ایشوز پہ کیوں نہیں عالمی ضمیر بیدار ہوتا؟ پاکستان از ڈوئنگ اٹس بیسٹ، جو کرنا چاہیے ہم کر رہے ہیں. عمران خان نے یو این میں بھی اسپیچ کی، اس کے بعد بھی ڈپلومیٹک آفینسو ہے. 5 اگست کو انڈیا نے اتنی بڑی وائلیشن کی، گراؤنڈ رول چینج کیے، اب وہاں پہ ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہاں پہ کیوں نہیں عالمی ضمیر جاگتا؟ ہمیں کیا ڈیفرنٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، عالمی ضمیر جو ہے یہ تو ایک نام کی چیز ہے، اس کی کوئی وجود نہیں ہے سوائے اسپیچز میں، تقریروں میں اور وغیرہ وغیرہ. اگر آپ وہ ڈپلومیسی سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں جو یہ اخلاقیات کا جو عنصر ہے لیکن بہت ہی کم، بہت ہی کم. یہ سب اپنا وہ نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو وہ بہت نیرولی دیکھتے ہیں، بہت تنگ نظری سے وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قومی مفاد کیا اور کیا نہیں ہے. تو وہ جس میں اخلاقیات، مورالٹی، وہ اس میں نہیں آتی ہے. انٹرنیشنل لا کو بھی وہ وائلیٹ کرتے ہیں اگر وہ بڑے ہیں. ہندوستان بڑا ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، 1 بلین سے زیادہ اس کی پاپولیشن ہے، اس کی منڈی بہت بڑی ہے. تو امریکہ تو یہ چاہتا ہے کہ بھئی ہندوستان ان کا اسٹریٹجک الائے رہے وہ چین کے خلاف بطور خاص. تو جو کچھ ہندوستان کرے گا، اچھا برا، امریکہ کی حمایت تو ان کے ساتھ ہے، اور اس لیے ان کو کسی سے وہ ڈر نہیں ہے. وہ پاکستان کے اوپر وہ اٹیک نہیں کر سکتے. اور کشمیری جو ہے انہوں نے ثابت کر دیا، ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہاں مجاہد جو ہیں وہ اپنی قوم کی دفاع کر رہے ہیں. انہوں نے یہ 70 سال میں یہ ایک جنریشن نہیں، بہت سارے جنریشنز نے یہ بالکل وہ واضح کر دیا کہ ہندوستان کی طاقت تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارا حوصلہ کم نہیں ہے، اور ہم آخری قربانی دینے سے تیار ہیں، اور دے بھی چکے ہیں کئی دفعہ. لیکن کبھی بھی وادی کے جو مسلمان ہیں وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ہندوستانی نہیں سمجھیں گے. اسی لیے خطرہ کس چیز کا ہے؟ نسل کشی تھی، کیونکہ ہندوتوا کے تحت یہ ہے کہ اگر وہ بات نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کو وہ ان کی وجود کو یعنی کہ صفائی ہستی سے اڑا دو، اور اس کو کہتے ہیں جینوسائیڈ، نسل کشی. اور اس کے بارے میں انٹرنیشنل لاز ہیں، اور جینوسائیڈ کنونشن 1948 اس کے 10 وہ انڈیکیشنز ہیں وہ جینوسائیڈ کے، وہ سارے کے سارے ہندوستان نے پورے کیے ہیں. لیکن جس طرح آپ فرما رہے کہ کیوں نہیں ہوتا، تو یہ تو جس طرح میں نے عرض کیا، یہ مفاد پرست دنیا ہے، اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، اخلاقیات کو نہیں دیکھتے ہیں، حقوق کو نہیں دیکھتے ہیں. یہ یو این میں جا کے اسپیچز ضرور آپ کریں، اخلاقیات کے بارے میں، انٹرنیشنل لا کے بارے میں، رائٹس کے بارے میں، سب چیز ہیں، لیکن وہ جو ریالٹی ہے وہ طاقت پر ہے. اب پاکستان کے پاس اتنی جو طاقت ہے کہ وہ اپنی آخری دفاع تو بالکل کر سکتا ہے. ہمارے پاس وہ ڈیٹرنس ہے کہ کسی کا باپ بھی پاکستان سے میلی آنکھ نہیں اٹھا سکتا ہے. لیکن وہ جو اس سے یہ جو ہے کشمیر کو لبریٹ کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے تو ایک اور پالیسی کی ضرورت ہے. ہمیں
ٹھہر کے کچھ کرنا ہوگا، لیکن اس میں بھی یہ مشکل ہے کہ آپ زیادہ ٹھہریں گے تو پھر وہ نسل کشی وہ تمام ہو جائے گا، کیونکہ یہ کشمیر جو ہیں وہ دلیل لوگ ہیں لیکن تعداد میں کم ہے ہندوستان کے مقابلے میں، اور ہندوستان یہ ایسا ملک ہے کہ وہ نسل کشی کے لیے تیار ہے، اور امریکہ جو ہے ان کا سارا وجود نسل کشی پر مبنی ہے۔ آپ نہیں جانتے امریکہ پیدا کیسے ہوا؟ ریڈ انڈین کوئی ہیں ابھی دنیا میں رہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، سب کو انہوں نے ختم کیا، تو نسل کشی تو وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ بنے کس چیز پر؟ وہ بنے ہیں غلامی پر، سلیوری پر۔ افریقن کو جو انہوں نے چرا کے وہاں سلیبس بنائے تھے اسی پہ تو ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور آج اور اب امریکہ جو ہے، کوئی دن ہے کہ امریکہ کی لڑائی نہ ہو کسی کے ساتھ؟ تو یوں وہ تو امریکہ تو کبھی ہندوستان کو نہیں کہے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں یہ۔ اچھا سر، ایک اور جو بڑا پیرالل آ رہا ہے وہ اسرائیل کے ساتھ آ رہا ہے کہ جو اسرائیل نے جو فلسطین میں کیا ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں، جس طرح کی ان کی جگہ لے رہے ہیں، وہی پیرالل کشمیر میں انڈیا کر رہا ہے، اور دونوں کے بیک پہ اگر آپ دیکھیں تو یو ایس ہے، کیونکہ اب انڈیا از دا نیو سویٹ ہارٹ اور ڈارلنگ ہے امریکہ کی، اسرائیل تو پہلے سے ہی تھا۔ جی، اب اسی کانٹیکسٹ میں جو فلسطین اور کشمیروں نے ثابت کر دیا کہ ان کے پاس ان کا حوصلہ بہت بڑا ہے، قربانیوں وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اتنی ان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کریں اسرائیل سے یا ہندوستان سے، فی الحال اتنی وہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی رسوائی سے ہندوستان شرمائے گا اور وہ بالآخر پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمپرومائز کرے گا۔ یہ ہندوتو والے اس طرح نہیں سوچتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو منوا نہیں سکتا، اس کو مارو، ختم کرو۔ اسی طرح اسرائیل بھی ان کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پڑھے وہ ہولوکاسٹ سے بھرا ہوا ہے کہ ان کے مرغیاں تک نہ چھوڑو، ان کے وہ جو ہے جو اینیملز ہیں ان کے جو ہیں یہ۔ اچھا سر، اس کانٹیکسٹ میں جو اب یہ مڈل ایسٹ میں جو ہو رہا ہے، یو اے ای اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے، باقی بھی جو موو آ رہی ہے، امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹ کر رہا ہے کہ واٹ از ہیپننگ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ری الائنمنٹ ہو رہی ہے پورے ریجن کی؟ ایران کے خلاف جو باقی لوگ ہیں سارے کے سارے ہو رہے ہیں، اور عرب اور اسرائیل تو کب سے ہے؟ دیکھیں جی، سعودی عربیہ نے اب تک ریکگنائز نہیں کیا اسرائیل کو، لیکن وہ تو ایک رسمی چیز ہے، ان کی دوستی، ان کی یاری، ان کا جو الائنس ہے وہ ہے ان کے ساتھ بذریعہ امریکہ یا براہ راست جو بھی ہے، اور وہ اعلان تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خادم الحرمین شریفین ہے، اور جو رد عمل عالم اسلام میں ہوگا اگر سعودی عربیہ نے بھی ریکگنائز کیا فارملی اسرائیل کو، وہ بہت زیادہ ہوگا، وہ تو پھر جب آپ جانتے ہیں کہ پھر تو وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، تو اس لیے وہ اوروں سے کرا رہے ہیں، خلیج والوں سے وہ کہہ رہے ہیں، ابھی انہوں نے یو اے ای کا کیا، کہتے ہیں بحرین کی کوئی پاسبلٹیز ہیں، اس کے بعد وہ اور شاید قطر کے ساتھ تو ان کی بنتی نہیں ہے تو قطر نہ مانے، تو عمان ہے، کویت ہے سر، ہاں عمان ہے، کویت ہے، ان کے اوپر تو یہ ضرور۔ پھر لوگ سوچتے ہیں کہ کیا پاکستان، کبھی نہیں سوچتے کہ کیا پاکستان سے کمزور ملک جو ہے، چھوٹا ملک جو ہے، اور جو ہر قسم کے پرابلمز کا شکار ہے افغانستان، اس پہ یہ سوال نہیں اٹھتا کہ کیا کل کو افغانستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا یا نہیں، کیوں نہیں کرتے ہیں پاکستان سے، کہ یہ سوال کیوں اٹھتا ہے؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہے، پاکستان کی اتنی غیرت نہیں ہے، پاکستان کی اتنی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے، وہ دباؤ میں آ جاتا ہے۔ یہ ہمیں غلط پروو کرنا ہوگا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ پہلے بھی ہمیں معلوم ہے، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے جو پچھلے پریزیڈنٹس رہے ہیں انہوں نے کانٹیکٹ کی تھی اسرائیل کے ساتھ، اور ہمارے فارن منسٹر کی میٹنگ بھی ہوئی تھی اسرائیل اور پاکستان کی وہ استنبول میں، لیکن اس کے بعد جب اندازہ ہوا کہ وہ عوام کی طرف سے کیا رد عمل ہوگا تو وہ ہٹ گئے پیچھے، نہیں تو کچھ تھے، کافی تھے، بڑے لوگ، ہاں کہ بھئی یار ان کے ساتھ دوستی ہوگی تو وہ شاید ہماری وکالت کریں گے واشنگٹن میں اور ہمیں یہ ہوگا وہ ہوگا فائدہ وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ کی رسوائی اتنی ہوگی کہ آپ کا وجود جو ہے خطرے میں پڑ جائے گا اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ میں نہیں سمجھتا ہم کریں گے، بالکل نہیں، میں سمجھتا نہیں کریں گے سر، کیونکہ پبلک سینٹیمنٹ اتنا ہے کہ آپ عام پاکستانی سے بات کریں اس پہ بڑا کلیئر اور اصولی موقف ہے جو شروع سے قائد اعظم کے زمانے سے، قائد اعظم واز دا فرسٹ ون جنہوں نے کیا تھا، جب بن گورین کا ان کے پاس کیبل آئی تھی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے، اس وقت سے وی ہیو اے ہسٹری آف دیٹ۔ کوشش ہے، اور عربوں کے لیے دیکھیں جی یہ الیکشن ایئر ہے، اب ٹرمپ کے لیے بہت بڑی ڈپلومیٹک وکٹری ہے، اور مڈل ایسٹ پلان جو اس کا سن ان لا کشنر نے بنایا ہے، اس میں تو اس نے کچھ بھی نہیں دیا فلسطینیوں کو،
حتیٰ کہ مطلب وہ کیپٹل جو ہے جیروسلم جو باقی ماندہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائے گا، وہ بھی انہوں نے چھین لیا ان سے. اور کوئی ریفیوجی کیمپ ہے وہ جیروسلم کے نزدیک ان شواعت تو وہ انہوں نے کہا وہ تمہارا کیپٹل ہوگا اور پیسے ہم تمہیں بڑے دیں گے اور یہی عرب دیں گے. ہم امریکہ کے ساتھ ایسے کچھ بھی نہیں آئے گا، یہی عرب دیں گے بشرطے کہ ان کے جتنے بھی شرائط ہے وہ فلسطینیوں کو پورا کرنا ہوگا اور فلسطینی جو ہے کبھی واپس نہیں آئیں گے اور کبھی وہ اسرائیل یا امریکہ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کریں گے. یعنی کہ یہ تو ایک دلیل ٹریٹی ہے، تمام تر ہزیمت ہے فلسطینیوں کے لیے. سر یہی اب ہے، اس پہ فلسطین کی طرف سے بھی ریاکشن آیا، انہوں نے بھی کہا کہ ہماری پیٹھ پہ چھرا گھونپا گیا، ترکی نے بھی ریاکشن دیا. پاکستان کا ریاکشن بڑا وہ ڈیوبیس ہے اور یعنی بیچ والی کوئی بات ہم لوگوں نے کی، کیٹیگوریکل ہم لوگوں نے نہیں کی ریاکشن دیا اس پہ فورن آفس نے. میری ناقص رائے میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس طرح سمجھ ہے وہ یمن کے بارے میں ہم نے بہت یعنی کہ پرنسپل سٹینڈ با اصول موقف اختیار کیا کہ بھائی ہمارے کانسٹیٹیوشن ہمیں اجازت نہیں دیتا جو دو مسلمان بھائی کے آپس میں اگر کوئی وہ جھگڑا وگڑا ہو تو ہم کسی ایک کی طرف نہیں لیں گے دوسرے کے خلاف. یہ ہم ویسے وہ ان کے درمیان اگر ہمیں وہ انوائٹ کرتے ہیں تو ہم وہ اس جھگڑے کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ تو اور چیز ہے، یہ تو ان کے اپنے بھائیوں نے دشمن آخر UN ریزولوشن پھر بہانہ بھی ایک بوگس کا دیا ہے کہ ہم تو ان کے حق میں وہ اسرائیل کو ہم نے تسلیم کیا کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ابھی وہ ہڑپ کرنے والے ہیں اور وہ تو جو کنٹری سولوشن جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا، وہ تو ناممکن ہو چکا ہے. فلسطین کی ہستی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اگر یہ پلان کے مطابق جائیں گے. لیکن فلسطین بھی مرنے کے لیے تیار ہیں جس طرح ہمارے کشمیری بھائی. ہماری طرف سے میں اس وقت کوششیں ہوئی تھی کہ شاید کوئی بات چیت کے ذریعے پھر جس طرح میں نے عرض کیا تو لیکن اب تو ہمیں بہت ضروری ہے موقف کو واضح رکھو، نہیں تو لوگ شک کریں گے آپ پہ. اس میں کسی قسم کی جسے کہتے ہیں انگریزی میں ایمبیگوٹی، اس میں کوئی اگر کوئی چیز واضح نہ ہو، غیر واضح اگر ہم رہنے دیں گے اپنے موقف کو تو لوگ فوراً سمجھیں گے کوئی یعنی کہ گندی چیز ہو رہی ہے کچھ ہمارے ساتھ یا فلسطینیوں کے ساتھ یا کشمیریوں کے ساتھ کچھ یعنی کہ کیا اسے کہیں وفا نہیں رکھا جا رہا ہے تو وہ یہ سمجھیں گے. اسی طرح دیکھیں کشمیر کے بارے میں بھی ہم نے ایک دفعہ جب شروع میں ہوا تھا اگست 2019 کے بعد ہم نے کہا کسی حد تک جانے کے لیے ہم تیار ہیں، کوئی بھی ان کو بچانے کے لیے. اب یہ الفاظ آپ نہیں سنتے ہیں، اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی کے ذریعے ہم ہندوستان کو یعنی کہ رسوا کریں گے دنیا کے سامنے کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، ذاتیاں کی ہیں اور دنیا کی مطلب وہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہندوستان کی مذمت کرے وغیرہ وغیرہ. اور اگر پاکستان پہ اگر حملہ ہوا تو ہم پھر اس کا جواب دیں گے. بھائی ہندوستان جو ہے ایک دم سے پاکستان کا حملے میرے خیال میں حملہ نہیں کرنے کا وہ پلان رکھتے ہیں، بعد میں شاید ہو، لیکن وہ پہلے حذف کرنا چاہتے ہیں پورے کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے. اس کے بعد ان کی نظریں شاید پڑیں آزاد کشمیر کا. ان کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر تقریباً پاکستان کا حصہ ہے کیونکہ کراچی اگریمنٹ کے مطابق آزاد کشمیر کو یونائٹڈ نیشنز پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر کہتا ہے، جس طرح مقبوضہ کشمیر کو وہ یونائٹڈ نیشنز انڈین ایڈمنسٹریڈ اور یہ یعنی کہ ٹیمپرری اسٹیٹس ہے جب تک وہ کیا اسے کہیں پلیبسائٹ نہ ہو. ہاں تو لیکن پلیبسائٹ اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر پاکستان کیونکہ ہم نے جو میپس جاری کیے ہیں اس دفعہ یہ نئے میپس نہیں تھے، یہ بہت پرانے 70 سال پرانے سربے پاکستان کے میپس ہیں اور بجا طور پہ صحیح میپس ہیں. یہ ہمارے امنگ اور کشمیروں کے حقوق کے مطابق یہ میپس ہیں، لیکن یہ فی الحال یہ ریالٹی میں تبدیل نہیں ہوئی ہے. یہ ایک ہمارا ہدف ہے اور کشمیریوں کا ہدف ہے اور اس پہ ہمیں وہ رہنا ہوگا، لیکن یہ نئی نہیں ہے. اور نیا اعظم کو دکھانے کے لیے وہ ہمیں بہت واضح کرنا ہوگا اپنی پالیسی کہ بھائی ہم لڑائی نہیں چاہتے ہندوستان کے ساتھ، ہم بالکل پرامن طریقے سے اس کا حل چاہتے ہیں. ہم اور اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پیس آ جائے تو کتنا فائدہ ہوگا پاکستانیوں کو ہندوستانیوں کو. لیکن اگر ہماری
कोशिशों के बावजूद, सारी कोशिशों के बावजूद ये हिंदुत्व का मारा हुआ जो लीडर है, ये अगर जेनोसाइड वहां करेगा या पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तो उसका जवाब हमारे पास है और दुनिया को पता होना चाहिए। ये ऐलान करें। हम तो दबे हुए अल्फाज में, क्योंकि हमें कहा जाता है नहीं, ऐसी जबान ना इस्तेमाल करें, लोगों को आप खफा करेंगे, हमारे लिए मुश्किल होगा तुम्हारी हिमायत करने की। यानी अशरफ साहब, आपका कहना है कि पाकिस्तान को वाज़े अल्फाज में कहना चाहिए, दो टोक अल्फाज में अपना मौक़िफ़ करना चाहिए, कोई अपोलोजेटिक नहीं हमें होना चाहिए इसमें। सब कुछ पता है, मैं हार्ड मेजर कैप्टन में रह चुका हूँ, मुझे पता है, लेकिन कई ऐसे वक्त आते हैं जब आपको वाज़े करना पड़ता है अपनी पॉलिसी क्या है क्या नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ जहांगीर काजी साहब। हमारे साथ मौजूद थे मंजे हुए सफारतकार अशरफ जहांगीर काजी साहब। उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। उनका यही कहना था कि पाकिस्तान को अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए और जो भी बात है मौक़िफ़ है दो टोक अल्फाज में पेश करना चाहिए। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर हमें ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम के सिलसिले में हमें ज्वाइन करेंगे नईम खालिद लोधी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, साबिक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दिफा भी हैं, केयर टेकर, और सेक्रेटरी दिफा के तौर पर भी ये फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। नईम खालिद लोधी साहब दिफाई नुक्ता नज़र से दिफाई तजियाकार भी हैं और बड़ी गहरी नज़र है इनकी पूरे खत्ते की पॉलिटिक्स पे भी। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, 3 टॉपिक्स पे आपसे गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो जो आज इंडियन इंडिपेंडेंस है, कश्मीरियों के साथ जुल्म सितम है, उस पर भी गुफ्तगू होंगे। आज नरेंद्र मोदी ने फिर एक तरह से बात की है इनडायरेक्टली चाइना और पाकिस्तान के लिए। ये भूल जाते हैं कि 27 फरवरी को पाकिस्तान ने क्या किया इनके साथ और 15 जून को चाइना ने क्या किया। अब ये जो इंडिया की जो हिंदुत्व वाली पॉलिसी और सब चीज़ें, तो एंड गेम इनके जहन में है क्या? जो बज़ाहिर जो चीज़ लग रही है ये तो इंडिया का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी जो इनको वोट देते हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं लोग? ये देखें, हर मुल्क का जो मेरे ख्याल सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट है, और ये कॉमन होता है तमाम मुल्कों के लिए, दैट इज द वेलफेयर ऑफ देयर ओन पीपल। ये एक अंडरलाइन, बल्कि पाकिस्तान में भी बड़ी बहस चलती है कि हमें डिक्टेट कराया जाता है नेशनल इंटरेस्ट, एंड नेशनल इंटरेस्ट जो सुप्रीम है वो एक ही है। तमाम दुनिया के तमाम ममालिक यही स्ट्राइव करते हैं कि जी हम अपने जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर बना सकें, उनको एजुकेट कर सकें, उनको हेल्थ की फैसिलिटी दे सकें, सारा कुछ। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर से क्या बातें आ रही हैं, जो वहाँ पर हालत पैदा की है उन्होंने अपने ही पॉलिसीज़ की वजह से। बिकॉज ये देखिए, फॉरेन पॉलिसी जो होती है ये इम्पैक्ट करती है आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी के ऊपर, आपकी इकॉनमी के ऊपर, आपकी सारी और चीज़ों के ऊपर। जैसे उन्होंने चाइना के साथ जो पंगा किया है, साफ ज़ाहिर है इट विल इम्पैक्ट देयर इकॉनमी। और जब वो आउटवर्ड इतने हर एक तमाम मुल्कों के साथ काम खराब कर रहे हैं, पाकिस्तान, नेपाल और उसके बाद श्रीलंका, इवन बांग्लादेश, तो हाँ जी, तो उसका तो इम्पैक्ट तो होना है। तो मैं समझता हूँ कि वो अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और कोई, आपको याद होगा, चाइना ने ऑफर भी की थी कि आप CPEC ज्वाइन कर लीजिए, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था हम इसका नाम तब्दील कर देंगे, इसमें कोई एक आध लफ्ज इंडिया का ऐसे डाल देंगे। लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई कि कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान और चाइना ऑफर कर रहे हैं, और इससे कितने लोगों को फायदा होगा। 1.5 अरब लोग बसते हैं यार इस खित्ते में, और उनके मुस्तकबिल का सवाल है। और वो नालियों का पानी पी रहे हैं। और मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल इसमें हमारे भी शामिल हैं और भी मुल्क हैं। यानी गुर्बत है, सब चीजें इनके खिलाफ हम लोग इस पे आ रहे हैं। लेकिन बावजूद जनरल साहब, लेकिन ये चीज तो इम्पोर्टेंट है ना, जो आज कश्मीर में भी हो रहा है, जो कश्मीर के साथ ये जुल्म कर रहे हैं। देखिए ना, 5 अगस्त को तो किया, उसके बाद आकर आप डेमोग्राफी उसकी चेंज कर रहे हैं, उसकी पॉपुलेशन को चेंज कर रहे हैं, आकर बाहर से लोग आकर उसको बसा रहे हैं। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा की भी करारदादों की मुखालिफत, सब चीज़ों की कर रहे हैं। तो हम भी जाहिर बात है ऐसे तो नहीं हाथ पे हाथ रखकर बैठेंगे, पाकिस्तान का भी रिस्पांस होना चाहिए। और जिस तरह आपका भी कहना, जिससे आपने कहा कि वन साइडेड चीज़ नहीं होती ना, हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो पाकिस्तान भी करेगा, चाइना के साथ भी है, तो चाइना और पाकिस्तान और करीब आ जाएंगे। अब रीजन में अमेरिकन इंटरेस्ट भी आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में क्या आप देख रहे क्या है कि होगा क्या? जी देखें, बात यह है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि यौम स्याह जो कश्मीरी मना रहे हैं बिल्कुल ठीक मना रहे हैं। उन पर जो कुछ बीत रही है उसकी दोबारा उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, आपके प्रोग्राम में काफ़ी चल चुका होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर एक तरफ से एक्शन और एक्टिविटी हो रही हो और दूसरी तरफ से बातें हो रही हों, तो फिर मसले हल नहीं होते। ये मतलब ये हिस्ट्री का ये लेसन है।
کہ جو بہت ایک مشہور ہے نا ایک بات چیت کے جی مسائل بات چیت سے حل کرنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بات چیت سے ہی حل کرنے چاہیے، بڑا اچھا طریقہ ہے. لیکن میں آپ کو ریسنٹ ہسٹری کی چند مثالیں دے دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیے سیریا کے مسئلہ پہ بات چیت تب شروع ہوئی جب سب سائڈیں تنگ آ گئیں اور ان کو پتا چلا کہ اب یہ مزید اسٹیٹس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. یمن میں زور لگا لیا جس نے لگانا تھا، اس کے بعد اب بات چیت ہونے لگی ہے. افغانستان میں بات چیت کب ہوئی؟ جب امریکیوں کو پتا چل گیا کہ یار اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہندوستان بھی آپ سے تب بات کرے گا میرے بھائی جب اس کو پتا چل جائے گا کہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. ہو یہ رہا ہے کہ انڈینز آر ٹیکنگ پراپر ایکشنز، ایکٹیویٹیز انہوں نے دبایا ہوا ہے، سپریس کیا ہوا ہے، فزیکل فورس استعمال اچھا کر رہے جنرل ہیں. صاحب، جو لاسٹ ہم لوگوں نے کیا تھا وہ کارگل تھا. کارگل واز دا لاسٹ ایگزامپل جہاں پہ دونوں ملک بہت جنگ والی صورتحال آ گئی تھی. تو اس سے کیا حاصل ہوا؟ بات چیت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دیکھیں آپ جب آپ کو دشمن کہتا ہے کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ 47 میں کیوں بات انہوں نے کی؟ 47-48 میں کیوں بھاگ کر گئے یو این او میں؟ 2 دفعہ انتفاضہ تحریک جب فل ٹاپ پر تھی تو بات چیت ہوئی ہے. اب وہ کیوں آپ سے بات چیت کریں گے؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف تو ساری آپ کو ہے. کلبھوشن نے تکلیف آپ کو پہنچائی، یہ بی ایل اے جو نا آپ کے اوپر چڑھایا ہوا ہے، ٹی ٹی پی آپ کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے. آپ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ضمیر کدھر گیا؟ دنیا پوچھے ہم سے کہ آپ کا ضمیر کدھر گیا؟ اور آپ دنیا کو کہہ رہے ہیں جی آپ کچھ کیجئے، دنیا کہے گی آپ نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا کیا. تو میرے بھائی جب آپ کے ایک بھائی کو مار پڑ رہی ہو، آپ کی بہنوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں اور آپ شور مچا رہے ہو پورے محلے میں کہ جی آئیں دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے اور کیا کریں گے. اچھا پھر دوسرا یہ کہ اس طرح کی جو ایڈونچرزم ہے اس پہ ہم تنہا نہ رہ جائیں. دیکھیں ابھی اصولی موقف پہ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہمیں اوپنلی آ کر بات کرنی پڑتی ہے، OIC کو کہنا پڑتا ہے، فارن منسٹر ہمارے آ کر بیان دیتے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. اب صرف وہی ایک دو ممالک ہی ہیں. جی ایک تو میں ایڈونچرزم کی بات کر نہیں رہا، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمیں وہ حق تو حاصل ہے ان کے ساتھ کرنے کا یا نہیں. اور دوسرا جو یو این کی قرارداد ہے اباؤٹ آکوپائڈ پیپل 3324، آپ یہ نکال کے دیکھ لیجیے یو این جنرل اسمبلی کی 3324، اٹ سیز کہ اگر آکوپائڈ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ہو، آکوپائڈ فورسز کے خلاف وہ ہتھیار آ سکتے ہیں اور دوسرے ملک ان کو ہتھیار فراہم کر سکتے ہیں. تو یہ تو آپ کو اجازت دے رہا ہے، قانون اجازت دے رہا ہے. تو میں تو کوئی اور بات نہیں کر رہا. مجھے پتا ہے ایٹمی ملک ہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی تو نہیں کر سکتے، لیکن جو کلبھوشن ہمارے ساتھ کر رہا ہے اور جو بی ایل اے ہمارے ساتھ کر رہی ہے، جو ٹی ٹی پی ہمارے ساتھ کر رہی ہے، ہم اس کو پی جائیں اور اچھے بچے بننے کی خاطر. آپ کا کیا خیال ہے دنیا اگر آدھی سے زیادہ دنیا بھی آپ کی حمایت میں کھڑی ہو جائے تو کیا ہندوستان ان کی بات مان جائے گا؟ کہ اسرائیل نے بات مان لی جب آدھی سے زیادہ دنیا نے کہا کہ فلسطین کے ساتھ تم بھائی اپنے مسائل خود حل کرنے پڑتے ہیں، اپنی جنگیں خود لڑنی پڑتی ہیں. یہ کشمیری جو جنگ ہے پاکستان کی لڑ رہے ہیں، پاکستان اس بات کو سمجھ نہیں رہا، وہ سمجھ رہا ہے کہ کشمیری اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں، پراپر کھڑے ہوں، یہ سب باتیں کریں گے، آپ کے ساتھ ٹیبل پہ آئیں گے اور اس کے بعد مسئلہ حل ہوگا. ایسے کھڑے کھڑے مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ جو آپ کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تو بس پھر کھڑے رہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا برادر اسلامی ملک کی بھی بات کرتے ہیں. کل آرمی چیف کا بھی دورہ ہے سعودی عرب کا. پاکستان نے بڑا کلیئر کر دیا کہ جو سعودی عرب کا ریلیشن ہے، جو پیپل ٹو پیپل، ملٹری ٹو ملٹری، ڈیفنس کا بھی ہمارا ہے، اور پھر ایک جو جذباتی لگاؤ ہے پاکستانیوں کا، سینٹرلٹی ہے. ڈی جی ISPR نے بھی یہ بیان دے دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو آرمی چیف کا وزٹ ہے پری پلان تھا، لیکن ابھی حالیہ تناظر میں اس کی سگنیفیکنس بہت آ جاتی ہے. تو کل یعنی وزٹ کے بعد چیزیں اور سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی، چیزیں بہتر ہوں گی کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں چیزیں؟ میرا اپنا خیال ہے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں. کوئی اتنا بڑا وہ معاملہ نہیں تھا، کیونکہ جو الفاظ استعمال کیے تھے فارن منسٹر نے مجھے کہا تھا کہ ہم توقع رکھتے ہیں، اور توقع ہمیشہ دوستوں سے کی جاتی ہے. اس لیے وہ میرا خیال ہے اس کو میڈیا نے زیادہ اٹھایا یا کسی نے اور کہا. آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے کہ کیا عرب ممالک نے OIC کے علاوہ ایک چیز بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے عرب لیگ؟ بنائی ہوئی ہے کہ نہیں بنائی ہوئی؟ تو کیا عرب لیگ بننے سے OIC اس کو سمجھا جائے کہ وہ OIC کی انہوں نے کوئی مخالفت کی ہے؟ تو اگر پاکستان، ترکی، کوئی اور ملکوں کے ساتھ، ملیشیا وغیرہ کے ساتھ مل کر اپنے کوئی بات چیت کرتا ہے، سر وہ تو ہم گئے بھی نہیں نا، جب انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا ہم گئے نہیں. بات کر رہا ہوں. لیکن سر دیکھیں اب آئل فیسیلٹی جو ہے،
جنرل صاحب جو آئل فیسلٹی ہے میز سے ہم لوگ اس کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کرے, اب جو $1 بلین جب لیا, یہ بدمزگی والی بات ہے نا. جب آپ ڈیفینس پہ $61 بلین آپ اپنا خرچ کرتے ہیں اور پاکستان پلیز اے ویری سگنیفیکنٹ رول, تو $1 بلین اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یہ پھر تھوڑا سا چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں. نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میرا خیال اتنی گہری دوستی ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کی کہ ایسی چیزیں اس میں فرق ڈال نہیں سکتی. اچھا سر, دوستی کی آپ بات کر رہے ہیں جی, آپ خود بھی آپ رہے ہیں. اچھا جی, میں وہاں 3 سال رہا ہوں, اور یہ F-15 کے ان کی جتنی فیسلٹیز ہیں, میں سول انجینئر تھا, ان کی میں نے بنائی ہیں, ان کے رن ویز بنائے ہیں, ان کے شیلٹرز بنائے ہیں. سر ابھی بھی ہماری یعنی وہاں پہ موجود ہیں, جب بھی کوئی خطرہ ہوتا ہے, عراق جنگ میں بھی ہوا, پاکستانی دستے گئے وہاں پہ, ابھی بھی جو بریگیڈ گیا, جی بریگیڈ گیا, پھر ہمارے جنرل راحیل شریف وہاں پہ جو 34 اسلامی ممالک 37 اسلامی ممالک کی جو فوج ہے, 40 بھی میرے خیال 39 ہو گئے, چینج ہو رہا ہے, تو اس میں بھی وہ موجود ہیں. تو بڑا وہ اسٹریٹجک اور ساری چیزیں, لیکن ساتھ ساتھ سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے. ان سے بھی وہ ٹرمپ آئے تو ڈیفنس کے بھی ایگریمنٹ ہوئے. تو امریکہ, پھر پاکستان, پھر چائنا, پھر اب یہ جو اسرائیل والی موو ہوئی ہے UAE کی, اب GCC میں سعودی عرب کی بڑی سینٹرل پوزیشن ہے کہ UAE اور اسرائیل اگر کچھ کر رہے ہیں تو سعودی عرب کی بھی اس میں آشیرواد یا کہیں نہ کہیں انوالومنٹ ہوگی. سر یہ ہو رہا کیا, واٹ از ہیپننگ دیئر, اور اس کی ریزن کیا ہے جو اسرائیل کا اتنا جو چیزیں اب آ رہی ہیں, موومنٹ تیزی سے سٹارٹ ہوئی؟ اس میں میرا خیال آپ نے اس کا انڈیکیٹر دے دیا ہے کہ وہ ایک امریکن انفلوئنس ہے. امریکہ چاہ رہا ہے کہ جتنے ان کے ساتھ ممالک ہیں اس کے ساتھ وہ آپس میں ان کی رنجشیں ختم ہوں, اور یہ انہی کی طرف سے میرا خیال کاوش ہے. دوسرا شاید خود عرب بھائیوں نے یہ محسوس کر لیا ہو کہ بات چیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا, جب آپ تعلقات استوار کرتے ہیں, ڈپلومیٹک تعلقات, تو وہ تو آپ کے بدترین دشمنوں سے بھی ہوتے ہیں. کیا روس اور امریکہ کے نہیں ہے, کہ روس اور چین کے نہیں, کہ ہمارے ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ صرف تعلقات استوار. پھر ایک جو انڈیا جو ملا ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس کی بنا پر اسرائیل جو ہے وہ سیٹلمنٹس کی ایکسپینشن جو ہے وہ بند کر دے گا. سر وہ تو بنجامن نیتن یاہو نے اگلے دن ہی آ کر کہہ دیا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے, مغربی کنارے کی جو بات ہو رہی تھی اس نے کہا وہ علیحدہ ہے جی, ہم اپنے اس پہ نہیں بات کریں گے. تو کہ حاصل کیا اس سے ہو رہا ہے, صرف ٹرمپ کو فائدہ ہوگا کہ ایک پورا یعنی ایک بلاک اس کے سپورٹ کے لیے آ جائے گا, باقی ان لوگوں کو کیا فائدہ ہے؟ کیا یہ تہران کے خلاف یعنی ایران کے خلاف کوئی اس طرح کی نئی محاذ آرائی ہو رہی ہے کہ سارے جو اینٹی ایران فورسز ہیں ایک جگہ پہ ہو جائیں, پریشر آ جائے؟ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو پھر انڈیا بھی آج کل اسی ایکسس میں ہی آ رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمارے لیے تو بڑی چیزیں سیریس کوسچنز آ رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ابھی تک, اس کی بنیاد کیا یہ ہے کہ کیونکہ باقی ملک نہیں کر رہے اس لیے ہم نہیں کر رہے, یا اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم نے کوئی پرنسپل سٹانس لیا ہوا ہے کہ یہ جو 2 کنٹریز کا کانسیپٹ ہے, پیلسٹائن اینڈ اسرائیل, اور جو انہوں نے مسجد اقصیٰ کو قابو کر لیا ہے, گولان ہائٹس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے, اور کیا ہم اسے اسرائیل کو مانتے ہیں. تو یہ تو ہم نے تو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے بھی ملک ہیں, جتنا مرضی بھائی چارہ ہو, جتنا مرضی ایکا ہو, ملک الگ الگ ہیں. اب سعودی عربیہ اور پاکستان 2 الگ الگ ملک ہیں, بڑے برادر ملک ہیں, سب کچھ ہے. تو ہر ملک اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے, اپنا چیزیں دیکھتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا نظر آئے گا, ہمیں اندازہ ہو جائے گا. میرا تو یہی اندازہ ہے, میری یہ اسیسمنٹ ہے, اٹ واز انڈر دی پریشر آف امریکن, جو یہ چاہتے ہیں کہ جی جتنے ملک اس کے ساتھ ہیں وہ آپس میں ذرا گھل مل کے رہیں, ذرا نزدیک آ جائیں, اور یہ آپس کی دشمنیاں کم ہو جائیں. کیونکہ اسرائیل انڈر پریشر ہوتا ہے انہی ملکوں کی وجہ سے, وہ پریشر ختم ہو جائے گا. تو اسرائیل کا بڑا انفلوئنس ہے امریکہ میں, ابھی ان کے انتخابات بھی ہونے ہیں, وہاں پر بڑا ان کا انفلوئنس ہے. تو میرا خیال یہ سارے فیکٹرز ہیں وچ ہیز ورک, اور یہ اپنے لیے کیا ہے انہوں نے, امریکہ نے بیسیکلی. تو لیٹ اس سی ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے. مجھے تو ہاں ایک فائدہ تو ہمیشہ ہے, بات چیت کے جب ایونیوز کھل جائیں تو فائدہ تو ہوتا ہے, یہ تو ایک پکی بات ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. اور اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن کس چیز کو انہوں نے چھوڑا ہے, کس بنیاد پہ وہ پہلے نہیں کر رہے تھے تسلیم, اور کیا وہ بنیاد چینج ہو گئی ہے, یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جی بہت شکریہ آپ کا نعیم خالد لودھی صاحب. گفتگو ہو رہی تھی نعیم خالد لودھی صاحب سے, اس سے پہلے اشرف جہانگیر قاضی صاحب سے. دونوں احباب کا صاحبان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان کو اپولوجیٹک نہیں ہونا چاہیے, اپنا موقف 2 ٹوک الفاظ میں پیش کرنا چاہیے. جنرل لودھی نے یہ بھی کہا کہ جو کمزور ہیں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا, جب آپ آئیں گے آپ سٹرونگ ہوں گے, اپنا موقف اپنا 2 ٹوک الفاظ میں پیش کریں گے تو لوگ آپ کو سنیں گے اور آپ کی بات کو سیریسلی لیں گے. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.